70,000 लोग शहीद हो गए। थोड़ा उनकी बात करते हैं कि तरीक़ा वारदात क्या था। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की बात हम सुनते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग किन किन तरीकों से हुआ? फैक्ट इनकाउंटर्स के जरिए। 2018 में फरवरी में नकीबुल्लाह महसूद नामी एक नौजवान के बारे में सुना होगा कि रावानवर ने उसको किस तरह बेदर्दी से शहीद कर दिया। एक एहतजाजी तहरीक उठी, मगर हमारी किस्मत में एहतजाजी तहरीक चलाने के बाद भी इंसाफ नहीं हुआ। रावानवर के मुताबिक लिखा गया कि 444 और भी इनने लोग कत्ल कर दिए। रावानवर आजाद है, मगर उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले अली वजीर जेल में है। जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वाले अली वजीर जेल में है। अली वजीर को जेल में रखने के लिए और गिरफ्तार करने के लिए इस मुल्क में इदारे और अदालत मौजूद है, मगर अली वजीर के खानदान के 17 शहीदों को इंसाफ देने के लिए कोई अदालत और कोई इदारा मौजूद नहीं है। फैक्ट इनकाउंटर्स का सिलसिला रुका नहीं है। अभी 29 अक्टूबर को जार कयूम और लाल मरजान नॉर्थ वजीरिस्तान के 2 शहरी थे। बनो से 8 महीने पहले गिरफ्तार किए थे, मजदूर थे। 29 अक्टूबर 2021 को मेरली में उनकी लाशें कहीं डाल दिए, फेंक दिए और कहा कि इनकाउंटर में मार दिए गए। फेक इनकाउंटर के नाम पर अगर मैं यहाँ बात शुरू कर दूं तो हजारों वाकयात हैं। यहाँ पर जितने भी हम कहते हैं कि कत्ल कर दिया गया, वो सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं होता है, वो उन माओं की उम्मीदों का भी कत्ल होता है, उन बच्चों के उम्मीदों का भी कत्ल होता है जो उनके सहारे जीते हैं, वो उस घर के माईशत का भी कत्ल होता है। इसका एक और शक्ल है डायरेक्ट किलिंग्स, डायरेक्टली मारते हैं। जिस तरह के खड़ कमल शुहदा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 26 मई 2019 को स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रैली पर फायरिंग कर दी गई, जिसमें 16 शहीद हो गए और 45 जख्मी हो गए। और ये डायरेक्ट फायरिंग पश्तूनों के गिदरिंग्स पर करने के रवायात पाकिस्तान बनने के एक ही साल में शुरू हो गए थे। बाबरा से लेकर आज तक वही डायरेक्ट किलिंग्स के वाकयात हो रहे हैं। और प्रोफेसर अरमान लोनी को भी डायरेक्ट शहीद कर दिया गया। और इस तरह आप लोगों ने सुना नहीं होगा, क्योंकि मीडिया वालों को जर्नल की तरफ से इजाजत नहीं है, कर्नल की तरफ से, कि आप लोगों को वो हालात बता दें। वरना पिछले साल चमन में आम आवाम पर जब फायरिंग किया गया, उसमें जो 2 नौजवान अब्दुल रज़ाक और मतीउल्लाह शहीद हो गए, उसके उम्र 12 साल और 14 साल के। छोटे छोटे बच्चों को भी ये लोग माफ नहीं करते हैं। इसका एक और शक्ल भी है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का, रिएक्शनरी किलिंग। यानी कहीं फौज पर फायरिंग हुआ तो वो आम आवाम के इलाकों में घुसकर वहां पर लोगों को टारगेट करते हैं। एक वाकया सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए बयान करता हूँ। ये 9 मई 2009 का दिन है। स्पिन वाना के करीब एक इलाका है, वहां पर फौज पर एक फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद वो गांव में दाखिल हुए। उस वक्त गांव के स्कूल में असातिज़ा की मीटिंग चल रही थी। 17 असातिज़ा को डायरेक्टली शहीद कर दिया वहां ही मौके पर। ये 21 अगस्त 2017 की बात है कि शाम के हमारे गांव के करीब एक गांव है, उसमें नाखुशगवार वाक़े के बाद 3-4 दिन से लोगों को घरों से निकालकर उस पर तशद्दुद किया जा रहा था। जार खान एक नौजवान थे जो मिर्गी के मरीज थे।
ان کے سارے ڈاکٹر کے کاغذات فوج کو دکھا دیے کہ یہ مریض ہے، مگر پھر بھی انہوں نے کہا ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ ان کے ماں اور باپ کے سامنے، اس کا باپ عبدالغفور جو ایک ریٹائرڈ حوالدار تھے، اس کے سامنے زار خان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ماں وہ مینٹلی خراب ہو گئی، اور 1 سال بعد اس کا ڈیتھ ہوا، وہ بھی زنجیروں میں باندھی ہوئی۔ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی ایک اور شکل ہے جو ہمارے لوگ بھگت رہے ہیں، ٹارچر سیل میں کلنگز۔ یہاں میرے دوست بیٹے ہیں، ان کے کزن تھے محمد یونس، 2009 میں لاپتہ ہو گئے، 2018 میں اس کی لاش مل گئی۔ اس کا ایک بچہ تھا جو اس کے لاپتہ ہونے کے 2 مہینے بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے یعنی اس کا ارمان تھا اپنے والد کو دیکھنے کا، مگر اس کو لاش ہی ملی۔ یہ ٹارچر سیلوں میں جو لوگوں کو مارتے ہیں۔ جنوری 2018 میں کنکئی پہروان علاقے میں ناخوشگوار واقعے کے بعد جب لوگوں کو اریسٹ کیا تو ایک دن گاؤں میں اعلان ہوا کہ ایک لاش پڑی ہے قبرستان میں، آپ لوگ اٹھا دیں، اس گاؤں کا ہے۔ انہوں نے وہاں پر ٹارچر سیل میں خودکشی کی۔ خودکشی کوئی نہیں کر سکتے، سارے لوگ بھاگ رہے تھے، یعنی بچے عورتیں کہ اب کس گھر کا ہے۔ وہ اس کا نام نرائن تھا۔ دوسرے دن ایک اور لاش وہاں پہ آیا، اور آپ کو وہاں کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ دفن کرنا ہے۔ ایک بار تو طالبان کہہ رہے تھے کہ 10 بجے تک دفن نہیں کرنا ہے، کبھی کہتے ہیں وہاں پر یہ جو ملے تھے اور طالبان کا سسٹم ہے کہ ڈائریکٹ دفن کرنا ہے۔ دوسرے دن پھر ایک لاش آیا کہ دیوار سے چھلانگ لگائی ہے، یہ مارا گیا، سارے ٹارچر تھے۔ اس کا نام امیر اللہ تھا، اور تیسرے دن قیوم کی خودکشی، لیکن ہر بار نام نہیں بتاتے تھے، بس لوگ آ جاتے تھے گاؤں کے، وہاں پر پایا جاتا کہ کس کا ہے، کس کا اپنا ہے۔ یہ صرف یہ ایک واقعات نہیں ہے، اگر میں بیان کرنا چاہوں تو یہ جو 70,000 لوگوں کی میں نے بات کی، یہ سب ان جیسے واقعات میں ہیں۔ اس کے علاوہ جیٹ بمبارز کی بات کرتے ہیں۔ ستمبر 2015 میں زیارت سے تحصیل سرور میں آنکھوں سے دیکھیں، یہ جتنا بھی بیان کر رہا ہوں ان کے بارے میں چیلنج دیتا ہوں، ابھی اسٹامپ پیپر لکھوں گا کہ دنیا کے کسی بھی ریسرچ والوں نے اس کو غلط ثابت کر دیا تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ ستمبر 2015 میں زیارت میں بمباری ہوئی، ہم اسٹوڈنٹ تھے، وہاں پر پہنچے تو 4 خواتین اور 5 بچے مکمل ٹکڑے ہوئے تھے۔ ٹکڑے کو اکٹھا کر کے بوریوں میں جنازے پڑھائے گئے۔ اس کی صرف ایک ہی بچی رہ گئی تھی جو ہوش میں آنے کے بعد بار بار اپنے ماں کا پوچھ رہی تھی، مگر وہاں کوئی ماں نہیں تھی۔ تو یہ وہ جبر ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جبر یہ نہیں تھا، اس سے بھی زیادہ ہوا۔ پاکستانی میڈیا پر وہاں پر پٹی چل رہی تھی کہ پاک فضائیہ کی کامیابیاں جاری، زیارت میں 13 دہشت گرد ہلاک۔ اس کا ایک اور شکل ہے جس کو ہم ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں۔ سردار عارف وزیر اسی ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہو گئے۔ ملک رئیس، بلکہ ایک تو سٹنگ MNA تھے معراج الدین، اس کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ نور اسلام داؤد ابھی پچھلے 2 مہینوں میں وہ بھی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو گئے۔ پھر استاد سوات میں، شاہ فیصل در میں، مطلب صرف نارتھ وزیرستان میں 2 سالوں میں 418 گھر ٹارگٹ کلنگ میں اجڑ گئے۔ پورے ملیٹرائزڈ ایریا ہے، وہاں پر جتنی پہاڑیں ہیں ان سب کے اوپر قلعے ہوتے ہیں، راستے میں چیک پوسٹ ہوتے ہیں۔ سپاٹا کا 1 انچ زمین ایسی نہیں ہے جو ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے گھر کے صحن ان کو دکھائی دیتے ہیں، رات والے دوربین بھی ہوتے ہیں۔ پھر کون آتا ہے اس بیچ میں؟ میرے لیے میں ابھی فروری میں 4 خواتین کو جو 16,000 روپے کی تنخواہ پر NGOs کے ساتھ کام کر کے اپنے بچوں کو پرورش کرتی تھی، ان 4 کو شہید کر دیا گیا، مگر آج تک ان کا کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہے۔
ٹارگٹ کلنگ ان علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے جہاں مدنیات زیادہ ہوتے ہیں. نارتھ وزیرستان بویا محمد خیل جو کاپر اور گولڈ سے بڑی پڑی ہے، وہاں کے لوکل لوگوں کو ٹرک کی ڈرائیور بھی نہیں ملتی ہے. چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے صرف وہاں پر لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ ملتی ہے اور کچھ نہیں. اس طرح اگر بم دھماکوں اور شکلوں کی بات کرے، اے پی ایس کی شہداء سے لے کر کوئٹہ کے وکلاء تک، اور پھر طاہر داؤڑ کی سوالیہ لاش، ان سب کے لیے جب ہم نے مطالبہ کیا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائے تو کہا گیا کہ تم لوگ غدار ہو، اپنے مظلوم اور محکوم لوگوں کی، عوام کی ترجمانی اگر غداری ہے، بہت زیادہ فخر ہے ہم اس سے، پراؤڈلی ہم غدار ہیں. ہم ظالم جرنیلوں کے وفادار نہیں بنیں گے. اب ایک اور شکل ہے مسنگ پرسنز کی. مطالبہ یہی ہے کہ مسنگ پرسنز کو عدالت میں پیش کرے. اگر اس میں کوئی مجرم ہے آئین کے مطابق سزا دو، اگر کوئی انوسنٹ ہے تو اس کو رہا کر دو. میں صرف ایک دو ان کے کیسز آپ لوگوں کو سناتا ہوں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. کمال الدین ہمارے علاقے کے نوجوان تھے، والد کا نام شیرین خان ہے. 17 سال کی عمر میں وہ کنٹین میں کام کر رہے تھے، وہاں سے اٹھائے گئے. وہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے. اس کے والد دبئی میں مزدوری کرتے تھے. ہمارے پشتون فارم میں مدنیات کی، خشک مواد کی کمی نہیں ہے، جنت جیسا وطن ہے، مگر ہماری روزی لاہور، کراچی اور دبئی کے گلیوں میں لکھا گیا ہے ان ہی اسٹیٹ پالیسیز کی وجہ سے. تو وہ دبئی کی مزدوری چھوڑ کر یہاں آیا، اپنی ساری جائیداد فروخت کی اس کا پوچھ لگانے کے لیے کہ پتہ چلے کہ کہاں ہے کمال الدین. جب 2016-17 میں آئی ڈی پیز واپس اپنے علاقے جا رہے تھے، شیرین خان نہیں گئے اپنے علاقے. اس نے کہا ہمارے علاقے میں نیٹ ورک نہیں ہے، 21ویں صدی ہے، آج بھی میں 2-3 مہینے جب ایک ٹیلی ویژن میں بزی ہوتا ہوں، اپنے گھر کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے لینڈ لائن سسٹم تک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا شیرین خان نے کہ اگر میں وہاں چلا جاؤں تو ایسا نہ ہو کمال الدین رہا ہو جائے اور مجھے کھالا جائے اور میں یہ مس کر دوں. تو اس وجہ سے وہ اپنے گاؤں نہیں جا رہے تھے. مگر 2020 میں ابھی پچھلے سال اسی ارمان میں اس والد کا ڈیتھ ہوا ہے، اس کی والدہ رہ گئی ہے جو انتظار کر رہی ہے. یہ مسنگ پرسنز کی تھوڑا انٹروڈکشن تھا کہ کس طرح ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور مسنگ پرسنز 5000 لوگوں کے ہمارے پاس ڈیٹا ہے، وہ کورٹ میں پیش کرے. میں نے فیس بک پہ بھی وہ پکچر ڈالی تھی. ایک اخبار میں ایک خبر تھی کہ کتا گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو ملا تو اتنا انعام ملے گا. 5000 لوگ لاپتہ ہے، اس کا کوئی خبر اس اخبار میں نہیں آئے گا، مگر اس کتے کی خبر آئی تھی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے گدھا ہلاک ہو گیا، مگر وہاں پر ہمارے انتہائی انٹلیکچوئل طبقہ وہ روزانہ کے بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہو رہا ہے. کوئی خبر نہیں آئی گی. ایک دن تو یہ خبر بھی سارے چینل پر چل رہا تھا کہ عارف علوی نے ٹک ٹاک جوائن کیا. وہاں انسانوں کا خون بہہ رہا ہے، وہاں پر مائیں پورا دن رو کر اپنی ہی چادر سے اپنا سر درد کی وجہ سے باندھ لیتے ہیں. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جنرل کیانی نے آسٹریلیا میں جزیرے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پشتونوں کا ایک علاقہ ہے جس کی مکمل زندگی ہم نے تباہ و برباد کر دی ہے. اور رویہ کیا ہے؟ رویہ یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کے لیے اسپیشل بیل بنائیں گے
ان کے حقوق دینے کے لیے ان کے ساتھ کال بھی الاؤڈ ہے، پر بلوچ اور پشتون جو مسنگ ہے اس کو کچھ الاؤڈ نہیں ہے، اس کو کوئی اس طرح کی فیسلٹی نہیں ہے۔ علی وزیر کا قانونی حق پروڈکشن آرڈر کے لیے وہی اسمبلی کام نہیں کرے، اس اسمبلی کا وہ ممبر ہے۔ اور انصاف دور کی بات ہے، انصاف دور کی بات ہے، انصاف مانگنے کے لیے بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتے۔ انصاف مانگنے کی جرم میں بھی ہم پر کون سے دفعات لاگو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 123 124 اے بی 1860 میں انگریزوں نے اس علاقے کو غلام بنانے کے لیے جو دفعات انٹروڈیوس کیے تھے، لوگوں پر لگائے تھے، آج پاکستانی ریاست وہاں پر پرسن رہنماؤں پر آج بھی وہی لگاتے ہیں۔ کوئی ڈی کالونائزیشن ہمارے لیے نہیں ہوئی ہے، ہم اسی کالونیل دور میں رہ رہے ہیں۔ 3 MPO آج بھی وہاں پر کمن ہے، 5 MPO 3 MPO وہی انگریز۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جو علاقے انگریزوں کے ساتھ تھوڑے کوآپریٹو تھے ان کے ساتھ آج کا بھی فوج کوآپریٹو ہے، جو نہیں کوآپریٹو تھے ان کے ساتھ آج بھی وہی رویہ ہے۔ پاکستان جب بنا تو یہاں پر فوج تو نہیں بنی وہی فرنگی فوج میں، بلکہ لوگوں کو اکٹھا کر کے نام بنا دیا گیا کہ پاکستان آرمی، تو یہاں پر وہی رویہ جاری رہا، ہمارے ساتھ وہی رویہ آج کل جاری ہے۔ ختم کرنے کی وہ کر رہا ہے، مگر ہم مزاحمت کے عادی لوگ ہیں، میں مزاحمت کر رہا ہوں۔ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور یہاں ذکر کیا گیا، کسی نے پڑھا ہے؟ اس میں ایک سیکیورٹی اہلکار کو مکمل اجازت ہے کہ کسی کو پکڑو، اریسٹ کرو، قتل کرو، گھر میں مار کرو، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ علاج ہے ہمارے لیے، ہمارے لیے 3 MPO ہے۔ ہم آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ ریاست کے پاس ہمیں دینے کے لیے اس 21ویں صدی میں جہاں ریاستیں فلاحی ریاستیں ہیں، کیا ہے؟ ٹارگٹ کلنگ، مسنگ پرسنز، پراکسی وار، گڈ طالبان، بیڈ طالبان، وہ طالبان، یہ طالبان، داعش، نام تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ TTP کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، ایگریمنٹ میں 1 مہینے کی سیز فائر کا اعلان پورا نہیں کیا گیا تھا کہ باجا اور نواقع ہوا بات آئی کہ داعش نے قبول کی۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نام ہے یہ موس یعنی کپڑے ہے، جو پیچھے بندہ ہے ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس خطے میں پروفائلنگ کی گئی، پروفائلنگ کے گویا دہشت گرد ہے، جب اس سے بات نہیں بنی تو غدار ہے، لوگوں کو اتنا وہ کیا گیا۔ ابھی ایک نوجوان آیا کہ میں لاہور سے ہو، کیا آپ واقعی غدار ہے؟ سوال پوچھ رہے تھے، مجھے خوشی ہوئی اور میں نے کہا ہاں میں واقعی غدار ہوں۔ تو وہ تھوڑا مجھے دیکھنے لگا کہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ظالم لوگ، وہ ظالم جرنیل جو یہاں ظلم کرتے ہیں، اس کا میں کبھی وفادار نہیں رہوں گا۔ بالکل وہ اطمینان کر لے۔ کافی سارے مسائل ہیں یہاں پر، اگر میں سارے مسائل چھیڑ دوں تو شاید ٹائم گھنٹوں میں بھی وہ کور نہیں ہو جائیں گے۔ آسما جہانگیر پروگرام اور ان کے سارے منتظمین کا شکریہ کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام بنایا، اور ہم جیسے ریچڈ آف دی ارتھ پیپل کو بھی موقع دیا کہ یہاں پر اظہار کرے، اور ٹریبیوٹ ٹو آل آف یو۔ کافی خوشی ہوئی سچ میں، یہاں پر ہم نے پہلی بار اس ملک میں تھوڑی اپنی ریپریزنٹیشن دیکھی، جو بھی اسپیکر آتا تھا وہ ریپریزنٹیشن کرتا تھا۔ اور ہزارہ مسنگ پرسنز یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ
बलोच मिसिंग पर्सन्स या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग या इस तरह सिंध में और दिगर इलाकों में, ये मैंने जो खाका पेश किया वो सिर्फ बताने के लिए कि जो हजारों लोग शहीद और मिसिंग पर्सन्स हो रहे हैं उनके घरों का, उनके फैमिलीज का क्या हाल होता है और ये सीन क्या है, ये सबकी रिप्रेजेंटेशन है। ये यहाँ पर सिर्फ एक इलाके की नहीं, इस क्षेत्र में मजलूम अक़वाम की रिप्रेजेंटेशन है और जब भी जरूरत पड़ी हम सारे मजलूमों के साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी मुज़ाहमत खुशामदीद। अब मैं दावत दूँ